डॉक्टर एहतशाम अनवर, माहिर तालीम, मुंतजिम और कानूनदान डॉक्टर एहतशाम अनवर सन 1975 में डस्का ज़िला सियालकोट में पैदा हुए। इब्तदाई तालीम के बाद अल्लामा इकबाल मेडिकल कॉलेज लाहौर से MBBS की डिग्री हासिल की। डॉक्टर एहतशाम अनवर ने तिब्बी शोबे की बजाय पाकिस्तान की मरकजी इंतजामिया में शमूलियत इख्तियार कर ली। डॉक्टर एहतशाम अनवर ने सन 2006 में लॉ ग्रेजुएशन के बाद यूनिवर्सिटी ऑफ हुडर्सफील्ड में कानून में पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा हासिल किया और सिटी यूनिवर्सिटी लंदन के लिंकर्स इंन से बारेट लॉ की सनद हासिल की। डॉक्टर एहतशाम अनवर ने सन 2010 में पंजाब यूनिवर्सिटी से तारीख में MA की सनद हासिल की। डॉक्टर एहतशाम अनवर ने बहावलपुर और मुजफ्फरगढ़ में डिप्टी कमिश्नर के फराइज अदा करते हुए शोबा तालीम में खुसूसी दिलचस्पी ली। चुनांचे उन्हें सन 2020 में जनूबी पंजाब में सेक्रेटरी तालीम का मनसब सौंपा गया। डॉक्टर साहब ने इस मनसब पर बच्चों की इब्तदाई तालीम और तरबियत के लिए मुनफरिद इक़दामात किए। कमिश्नर बहावलपुर के तौर पर तालीम में उनकी गहरी दिलचस्पी के पेश नज़र डॉक्टर एहतशाम अनवर को फरवरी सन 2024 में पंजाब में स्कूल एजुकेशन का सेक्रेटरी मुकर्रर किया गया। डॉक्टर एहतशाम अनवर उर्दू के अच्छे नज़रनिगारों में शुमार होते हैं। समाजी और तालीमी मौज़ूआत पर उनकी निगारशात कौमी ज़राए अबलाग पर शाया होती रहती हैं। आदाब। पाकिस्तान टेलीविज़न के प्रोग्राम सदरंग में आपका मेज़बान वजाहत मसूद मैं आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ और आज हम अपने मुल्क की एक बहुत मुमताज़ शख्सियत से बातचीत करेंगे जिनके इल्म के, जिनके तजुर्बे के और जिनके काम के मुतनव्वे ज़ाविये हैं। वो एक मुंतज़िम हैं, वो माहिर कानून हैं, उन्होंने तिब की तालीम पाई है और उनका ख़ास जो पैशन है वो एजुकेशन है। और ये कम होता है हमारी इंतज़ामिया में कि इत्तफ़ाक़ से वो इन दिनों सेक्रेटरी स्कूल एजुकेशन पंजाब की मनसब ही पे अपने फ़राइज़ अंजाम दे रहे हैं। मेरा इशारा डॉक्टर एहतशाम अनवर बैरिस्टर बारेट लॉ की तरफ। डॉक्टर साहब आदाब। बहुत शुक्रिया और बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे अपने प्रोग्राम में बुलाया और PTV पे आने का ऑनर बख्शा। साथ में आपने मुझे मुमताज़ भी कहा, अगरचे मैं मुमताज़ नहीं हूँ लेकिन मैं आपकी इस कम्प्लीमेंट को कबूल करता हूँ। डॉक्टर साहब मैंने तो मारूफ भी कहना था लेकिन वो फिर मैं कुछ मजहूल मेरे ज़हन में आ गया वरना मैंने आपको मारूफ भी कहा होता। तो डॉक्टर साहब मैंने आपकी एक तस्वीर देखी जिसने मुझे बहुत इंस्पायर किया। वो तस्वीर आपके अपने वालिद के साथ है जिसमें आप बिल्कुल एक कमसिन बच्चे हैं, ग़ालिबन 5 या 6 बरस के, और वो आपको कुछ लिखना सिखा रहे हैं। और दूसरी तस्वीर में आप अपने मौजूदा उम्र में हैं और वालिद साहब बुज़ुर्गी की उम्र में। तो उससे मुझे ख़्याल आया कि आपसे सवाल जो है ज़रूर पूछना चाहिए कि बचपन में तालीम, तरबियत के तजुर्बात, मुशाहिदात आपके क्या रहे हैं? जी बहुत शुक्रिया। आपने बड़ी, मेरे हवाले से मुझे उम्मीद नहीं थी या अंदाज़ा नहीं था कि आप उस पिक्चर से अपनी गुफ्तगू की शुरुआत करेंगे। तो वो तस्वीर बिल्कुल वो 2 तस्वीरों का मजमुआ है। एक तस्वीर में जैसे आपने बताया कि मैं कुछ लिख रहा हूँ और मेरे वालिद साहब मुझसे लिखवा रहे हैं, और दूसरी तस्वीर में वो अब इस उम्र में है, बूढ़े हो चुके हैं और मैं कमिश्नर बहावलपुर के तौर पे उनके साथ खड़ा हूँ और वो कुछ लिख रहे हैं। बिल्कुल वो उन्होंने मुझे इस मकाम पे पहुँचाया कि जहाँ मैं उस वक़्त फाइज था। तो मैंने उसको उस कुछ 40
35-40 سال کے سفر کو ریورس کروا کے وہ تصویر کھنچوائی. جو کچھ ہوں, آپ نے کچھ باتوں کا تو ذکر کیا, شاید کچھ باتوں پہ آگے چل کے بات ہو, تو یہ جن لوگوں کی بدولت ہوں اپنے والد اور والدہ کی, ان کو بھول نہیں سکتا. اگر آپ کو کوئی خوبی نظر آئے گی تو ان کی وجہ سے نظر آئے گی, اور اگر کوئی خامی نظر آئے گی تو آپ کو پتہ ہے فی زمانہ جو معاملات ہیں اس سے نبٹتے وہ کوتاہی کمی اپنی ذات میں خود آ گئی. بجا فرمایا. خود میری اپنی رائے بھی یہی ہے کہ ایکچولی ہمارے جو بچے ہیں وہ متعین کرتے ہیں ہمارے والدین کا مقام. میں نے بہت دفعہ دیکھا ہے کہ والدین کی جو پرتاؤ ہوتا ہے وہ ناگزیر طور پہ بچوں میں آتا ہے. ڈاکٹر صاحب, تعلیم آپ کا خاص پیشن ہے, اور میں نے تعلیم میں آپ کو ایک سے زیادہ انیشیٹو لیتے ہوئے دیکھ رکھا ہے. آپ کو میرے خیال میں آپ یقیناً اس مجلس میں موجود ہوں گے جو گزشتہ مہینے 8 مئی کو اسلام آباد میں ہوئی. ہمارے پرائم منسٹر صاحب میاں شہباز شریف صاحب نے تعلیمی ایمرجنسی کا اعلان کیا. میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ انہوں نے کیا اسپیسیفک ایگزیکٹو روڈ میپ, ان کی پنچ لائن یہ تھی نا کہ بھی ہمارے 2,60,00,000 سے زائد بچے جو اسکول گوئنگ ایج کے ہیں, وہ اسکول سے باہر ہیں, ان کو اسکول میں لے کے آنا ہے. کیا روڈ میپ پریکٹیکلی آن دا گراؤنڈ, کیا ایگزیکٹو ایکشن وزیر اعظم صاحب نے پرپوز کیا؟ جی, جس محفل کا مجلس کا آپ ذکر کر رہے ہیں جس میں ملک میں تعلیمی ایمرجنسی کا نفاذ کیا گیا, جی ہاں, بہت اچھی بات ہے. اعلیٰ ترین سطح پہ اب اس بات کا احساس ہے کہ تعلیم کو اپنی ترجیح بنانا ہے. نہ صرف وزیر اعظم, آپ کو یاد ہوگا کہ موجودہ وزیر اعلیٰ محترمہ مریم نواز شریف صاحبہ نے جب اپنا چارج سنبھالا اور پہلی تقریر کی تو انہوں نے بھی یہی کہا کہ تعلیم میری سب سے بڑی ترجیح ہوگی. تو یہ اس وقت کی موجودہ حکومت اسلام آباد میں ہو خواہ لاہور میں ہو, اس کی اولین ترجیح تعلیم ہے. جہاں تک آپ نے ایک نمبر کا ذکر کیا, آپ نے کہا کہ 26 ملین بچے, 2,60,00,000 بچے اسکولوں سے باہر ہیں. اپنے ناظرین کو میں بتانا چاہوں گا کہ یہ دنیا میں سب سے بڑا نمبر ہے اسکول سے باہر بچوں کے ہونے کا, اور دنیا کے 150 ممالک ایسے ہیں جن کی کل آبادی 26 ملین. آپ اندازہ لگا لیجئے کہ کیا صورتحال ہے. تو یہ کیا کسی ایمرجنسی سے کم کسی قدم کی توقع کرتی ہے یا ڈیزرو کرتی ہے؟ تو اب سمجھا یہ گیا ہے, جانا یہ گیا ہے کہ یہ جو 5 سال اس حکومت کو ملے ہیں, اس 5 سال کے دوران کم از کم ان بچوں کو تو واپس لایا جائے. تمام جو یونٹس ہیں انتظامی, وفاق ہو گیا اور پھر 4 صوبائی حکومتیں ہو گئیں, وہ اپنے اپنے تئیں کوشش کریں, اسٹریٹجیز بنائیں, پھر اس پہ بجٹ مختص کریں, پھر عملی اقدامات کریں کہ یہ بچے آ سکیں. یہاں آپ نے پوچھا کہ ہمیں روڈ میپ کیا دیا گیا, اسٹریٹجی کیا بتائی گئی. تو دیکھیے, تعلیم جو ہے 18ویں ترمیم کے بعد اب ایک صوبائی معاملہ ہے. یس, اور ویسے بھی لیڈرشپ جو ہے وہ ڈائریکشن دیتی ہے, امپلیمنٹیشن کے آرمز اور ہوتے ہیں. یس, تو جب ہمیں پتہ لگ گیا کہ ہماری وزیر اعظم کی کیا ترجیح ہے, ہماری وزیر اعلیٰ کی کیا ترجیح ہے, تو اب اس کو امپلیمنٹ کرنا متعلقہ محکموں کا کام ہوگا, جس میں ایک محکمہ اسکول ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ ہے. اور آپ کو یہ جان کے تھوڑی سی حیرت بھی ہوگی, اور مجھے بھی حیرت ہوئی تھی جب میں نے چارج لیا, کہ یہ پاکستان کا سب سے بڑا محکمہ ہے. یعنی اسکول ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ پنجاب پاکستان پورے کا سب سے بڑا محکمہ ہے. ان ٹرمز آف پرسونل, ان ٹرمز آف پرسونل, ان ٹرمز آف کلائنٹیل, کتنے بچوں کو کیٹر فار کر رہا ہے, اور ان ٹرمز آف اسٹیبلشمنٹس 50,000 اسکول ہیں جو پنجاب کے طول و عرض میں پھیلے ہوئے ہیں, جو ہمارے محکمے کی وساطت سے چل رہے ہیں یا اس کے زیر نگرانی کام کر رہے ہیں. تو اب وہ جو اعلان کر دیا گیا, جو ڈائریکشن ہمیں دے دی گئی, آج کل اس کی اسٹریٹجی بن رہی ہے. انفیکٹ ایک ایجوکیشن سیکٹر ماسٹر پلان تیار کیا جا رہا ہے, 5 سالہ ہوگا وہ, اس سال سے لے کے 2029 تک. اس کا ٹائٹل دوہرا دیجیے. ایجوکیشن سیکٹر ماسٹر پلان 25-29, رائٹ, سن 25 سے لے کے سن 29 تک. عام طور پہ ہم دیکھتے ہیں کہ 5 سالہ منصوبے بنتے رہتے ہیں پاکستان میں نا, مجموعی ترقی کے لیے, عمومی ترقی کے لیے یا دیگر معاملات کے لیے. لیکن اس دفعہ کا جو ترقیاتی پلان ایجوکیشن کے حوالے سے تیار کیا جا رہا ہے,
اس کی 4 میٹنگز تو جو منسٹر ایجوکیشن ہے ان کی سطح پہ ہو چکی ہیں. اور پھر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ حی علی الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. پہ ہو چکی ہیں. پہلے اس طرح نہیں فوکس کیا جاتا تھا، بلکہ جو ٹیکنیکل لوگ تھے وہی پلان بناتے تھے، پرانے پلان اٹھا لیتے تھے، اس کو تھوڑا سا اپ گریڈ کر کے اس کو نافذ کر دیا کرتے تھے. لیکن اس دفعہ اتنی کلیئرٹی ہے کہ ہم ہر پہلو پہ توجہ دے رہے ہوتے ہیں. پہلے اس بات کو انالائز کیا گیا کہ اگر 26 ملین بچے اسکولوں سے باہر ہیں تو کیوں باہر ہیں. ایک جواب یہ سامنے آیا کہ آپ کی جو کوالٹی آف ایجوکیشن ہے وہ اٹریکٹ ہی نہیں کرتی کہ والدین اس میں کوئی ویلیو محسوس کریں کہ وہ اپنے بچے کو بھیجیں گے. دوسرا جواب آیا کہ بچے تو
جس طبقے سے تعلق رکھتے ہیں, سوسائٹی کے جس اسٹریٹا سے بلانگ کرتے ہیں, پرابیبلی وہاں پہ غربت اتنی زیادہ ہے, اور بہت سی جگہوں پہ تو یہ جو بچے ہیں یہ والدین کا ہاتھ بٹا رہے ہیں, تو اسکول میں آنے کا آپ سمجھیے کہ یہ لگژری کو افورڈ ہی نہیں کر سکتے. تو یہ سب باتیں ہم نے ان کو اپنے سامنے رکھا اور سوچا گیا کہ ہر ایلیمنٹ کا پھر کوئی توڑ لایا جائے, کوئی سلیوشن لایا جائے, تو جب جز کو ایڈریس کر لیں گے تو کل کا مسئلہ حل ہوگا. ابھی آپ نے چونکہ وزیر اعلیٰ محترمہ مریم نواز کا ذکر کیا, اور ان کی گورنمنٹ کے بھی 100 دن مکمل ہوئے ہیں, اور جو تعلقات عامہ کا شعبہ ہے اس نے اس پہ کتابچہ مرتب کیا ہے. میں نے بہت شوق سے اس کو کھولا, اور میرے ذہن میں ایگزیکٹلی یہی نقطہ تھا کہ انہوں نے اپنی غالباً پہلی ہی آفیشیل تقریر میں کہا تھا کہ تعلیم ہماری ترجیح ہوگی. ایجوکیشن جتنا سینسٹیو اور جتنا اہم شعبہ ہے, اس میں ہم ماہرین کے ساتھ بیٹھ کے, اسٹیک ہولڈرز کے ساتھ بیٹھ کے, بچوں کے ساتھ, والدین کے ساتھ مشاورت کر کے جو چیز بنائیں گے وہ دیر پا بھی ہوگی اور وہ زیادہ مفید ثابت ہوگی. اس لیے ہم نے کچھ, آپ کو ہمارا ذکر کم وہاں پہ نظر آ رہا ہے, لیکن آپ آنے والوں دنوں میں دیکھیے گا کہ شاید انشاءاللہ تعالیٰ بلکہ آپ کو ایجوکیشن کے حوالے سے ہی, جہاں میڈم اور بہت سے معاملات میں فخر کیا کریں گی, وہاں ایجوکیشن میں جو کنٹریبیوٹ کر پائیں گی اس کے حوالے سے بھی بہت زیادہ وہ ذکر کیا کریں گی. ڈاکٹر صاحب, 19,000 بچے ہمارے ملک میں ہر روز پیدا ہوتے ہیں, 4800 اموات ہیں. کیا ہماری حکومت اپنے موجودہ وسائل کے ساتھ ہر روز 14,000 نئے شہریوں کے لیے اسکول اور ہسپتال جیسی بیسک سہولیات فراہم کر سکتی ہے؟ دیکھیے, آپ نے مسئلے کو کس خوبی سے خود ہی بیان کر دیا کہ اگر اس مسئلے کو صرف اسکول ڈپارٹمنٹ کے تناظر میں دیکھا جائے تو شاید زیادتی ہوگی. اس میں بہت سے دیگر معاملات ہیں جس کو جب تک ساتھ میں ایڈریس نہیں کریں گے, اکیلا اسکول ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ یا اکیلا کوئی اور محکمہ اس کے بارے میں کچھ نہیں کر پائے گا. تو سب سے پہلے تو جب بھی کوئی معاملہ سامنے آتا ہے تو سورس کو جا کے ڈیٹیکٹ کیا جاتا ہے, ایٹ سورس امپروومنٹس کی جاتی ہیں, ایٹ سورس میئرز لی جاتی ہیں. تو جہاں ایجوکیشن مناسب دینا ہماری ذمہ داری ہے, اور انشاءاللہ ہم دیں گے بھی, وہاں پہ یہ بھی دیکھنا ضروری ہے کہ جیسے آپ نے پوائنٹ آؤٹ کیا کہ اگر اتنے بچے پیدا ہو رہے ہیں تو کیا یہ ایک عام بات ہے, کیا دنیا میں یہی ٹرینڈ ہے, اور کیا اس کو ایکسیپٹ کر لینا چاہیے, یا یہاں پہ بھی انٹرونشن کی ضرورت ہے. تو وہ اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ اس پہلو کو بھی پوری توجہ کی ضرورت ہے. بڑی تعداد ہر سال یہ ملک چھوڑ جاتی ہے, اینڈ دے آر ناٹ لائکلی ٹو ریٹرن. موسٹلی ان میں سے بیشتر پاکستان واپس. یہ جو برین ڈرین, اول تو ہمارا ویسے لٹریسی کا معاملہ ہے, اور دوسرا یہ کہ ہمارے اگر بیسٹ مائنڈ جو ہے, اگر ہم انہیں انسپائر نہیں کر سکتے کہ وہ اس ملک میں رہیں, اینڈ جیسے آپ نے بجا فرمایا کہ اس کے لیے صرف اسکول ڈپارٹمنٹ یا کوئی ایک آدھ کوئی اور دوسرا ڈپارٹمنٹ وہ نہیں, یہ پورا اجتماعی نیشنل پروجیکٹ ہے. جب پوری دنیا ایک گلوبل ولیج بنتی چلی جا رہی ہے, آپ اپنے گھر بیٹھے دیکھ سکتے ہیں کہ دنیا کہاں پہنچ چکی ہے, کیا اپرچونٹیز ہیں, کتنی خوبصورت ہے, کتنی اپرچونٹیز ہیں. اور پھر ٹریولنگ بھی اب ایک عام فینومینا ہو گیا. پہلے ایسا بڑا شاذ و نادر ہوتا تھا کہ کسی گھر کے فرد نے باہر کی دنیا دیکھ رکھی ہو, لیکن آج کا بچہ بڑا اویئر ہے اپنی سراؤنڈنگ سے. وہ پھر اپرچونٹیز تلاش کرتا ہے, اور پھر لینڈ آف اپرچونٹیز کچھ ملکوں کو کہا جاتا ہے, اور وہ ایونچولی وہاں چلا جاتا ہے. تو برین ڈرین تو ہے, لیکن پھر اس کے قصوروار تو ہم ہی ہیں. اور جب ہم, یہ جو ہماری نسل ہے یا جو ہم سے بڑے تھے, اگر آج بھی میں سمجھتا ہوں کہ معاملات ٹھیک ہونا شروع ہو جائیں, اور آپ کا بھی باہر جانے کا سلسلہ بنتا ہوگا, اور آپ کو پتہ ہے بہت سے لوگ وطن کی محبت میں, والدین کی محبت میں, علاقے کی محبت میں واپس بھی آنا چاہتے ہیں, لیکن پھر ان کو لگتا ہے کہ شاید یہ فیصلہ ان کے لیے غلط ثابت ہوگا. تو ٹھیک ہے, جیسے آپ نے پہلے بھی کہا ایک اور معاملے میں, کہ یہ بھی ایک ملٹی فیسیٹڈ پرابلم ہوگی. بہت سے ادارے بیٹھیں گے اور ایٹ دا ٹاپ آف اٹ ایک ویژنری لیڈرشپ ہوگی جو یہ سارے معاملات لے کے چلے گی. تو یہ کوئی ایسا معاملہ نہیں ہے جو irreversibly ڈیمیج ہو گیا ہو. انشاءاللہ تعالیٰ وہ وقت آئے گا, یہ ملک آگے جائے گا, اور یہ بچے ہمارے ہاں ہی اپنے اس ملک میں کنٹریبیوٹ کریں گے اس کی ترقی میں. I hope so, sir, and I share your optimism. تو ہمیں یہاں ڈاکٹر صاحب ایک انٹرول, ایک وقفے کے لیے جانا ہے. ناظرین, ہم ممتاز ماہر تعلیم, قانون دان اور منتظم محترم ڈاکٹر احتشام انور صاحب سے پاکستان ٹیلی ویژن کے پروگرام صدرنگ میں بات کر رہے ہیں. ڈاکٹر صاحب سے بات ایک انٹرول کے بعد جاری رہے گی.
کیا آپ جانتے ہیں پاکستان میں ڈیجیٹل میڈیا صارفین کی تعداد 11 کروڑ سے تجاوز کر چکی ہے، اور یہ بھی حقیقت ہے کہ ہم زیادہ وقت غیر ضروری طور پر ایپلیکیشن پر ضائع کر دیتے ہیں، لیکن ٹی وی، کمپیوٹر اور موبائل فون کا روزانہ 4 گھنٹے سے زیادہ استعمال فوبیاز کو جنم دیتا ہے۔ سکرین کا غیر ضروری اور زیادہ استعمال بڑھنے سے ذہنی مسائل بھی بڑھتے جا رہے ہیں، یہاں تک کہ بچے بھی متاثر ہو رہے ہیں۔ اگر آپ کے بچوں میں ڈپریشن، بے چینی، توجہ میں کمی اور جھگڑالو پن کی علامات ہیں تو فوری متوجہ ہوں۔ بچوں کو سکرین کے بے جا استعمال سے روکیں، انہیں بے چینی اور سماجی اضطراب سے بچائیں۔ کیا آپ کے علم میں ہے کہ ایک درخت سالانہ تقریباً 260 پاؤنڈ آکسیجن پیدا کرتا ہے، سالانہ 12 کلو کاربن ماحول سے جذب کرتا ہے، طوفان اور آندھی روکتا ہے، زمینی کٹاؤ کو کم کرتا ہے، آبی گزرگاہوں کو صاف رکھنے میں مدد فراہم کرتا ہے، پانی اور مٹی سے کیمیکلز اور دیگر آلودگیوں کا خاتمہ کرتا ہے۔ 10 درختوں کی ٹھنڈک 1 ٹن اے سی کی کولنگ کے برابر تصور ہوتی ہے، یعنی کہ درخت ہماری بقا کے لیے لازم، شجرکاری اور حفاظت ہماری ذمہ داری۔ پاکستان ٹیلی ویژن کے پروگرام صدرنگ میں وجاہت مسعود آپ کو ایک بار پھر سے خوش آمدید کہتا ہے، اور ہم گفتگو کر رہے ہیں ممتاز ماہر تعلیم، منتظم، قانون دان، ماہر طب جناب محترم ڈاکٹر احتشام انور صاحب سے۔ ڈاکٹر صاحب، اس سے پہلے کہ میں ایک تیکھے سوال کی طرف جاؤں، یہ فرمائیے، یہ پرائمری اسکول کے استاد کا انتخاب کس طریقہ کار سے ہوتا ہے؟ کوئی ایپٹیٹیوڈ ٹیسٹ ہے، کوئی ریٹن ایگزام ہے، کیسے ہوتا ہے؟ جی، یہ پنجاب پبلک سروس کمیشن کے ذریعے بھرتیاں ہوتی ہیں، اور ان کی تعلیمی استعداد کو ہی جانچا جاتا تھا ماضی میں۔ جس طرف آپ کا اشارہ ہے، بدقسمتی سے اس پہلو کو اس ایگزام میں اکاموڈیٹ نہیں کیا جاتا تھا۔ اور آپ نے طب میں تعلیم پائی، MBBS کیا، اور پھر آپ سول سروس میں آئے، اس کے بعد پھر آپ نے لاء پڑھا، پھر آپ نے تاریخ میں ماسٹرز کی سند لی۔ تو ڈاکٹر صاحب، یہ تنوع جو ہے، یہ تلون میں گنا جائے گا یا ڈائیورسٹی میں؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ علم حاصل کرنے پہ قدغن کیوں لگائی جائے؟ علم کے مختلف پہلو ہیں نا۔ میں نے طب بھی پڑھی، میں نے قانون بھی پڑھا، میں نے باقی معاملات جن کی طرف آپ نے اشارہ کیا، تاریخ بھی پڑھی۔ تو یہ تو میرا شوق ہے مجھے، اور میرا خیال ہے سب کو ہی ساری عمر طالب علم رہنا چاہیے۔ تو لیکن جو آپ کا اس کے اندر پنہا ہوگا سوال، یا آپ اگر میں اس پہلو کو نہ جواب دوں تو آپ اس کو دوبارہ پوچھیں گے۔ آپ کو یاد ہوگا ہمارے زمانے میں، ہمارا زمانہ اگرچہ بہت پرانا نہیں ہے لیکن پھر بھی اس دور میں ہمارے والدین فیصلہ کیا کرتے تھے کہ بچہ کیا کرے گا، جی، اور اس زمانے میں زیادہ تر قرائے فات ڈاکٹر اور انجینئر بننے کا نام نکلا کرتا تھا۔ جی ہاں، جی۔ تو ہمارے ہاں بھی یہ فیصلہ پہلے دن سے تھا کہ ان کا بچہ کیا کرے گا۔ تو جو پہلے دن سے فیصلہ تھا مجھے وہ کرنا پڑا، لیکن جس دن میں آزاد ہوا، جب میں ڈاکٹر بن گیا، تو میرا مزاج جس طرف مجھے لے کے جانا چاہتا تھا میں اس طرف چلا گیا۔ پہلی بات تو یہ کہ میں چاہتا تھا، جس طرح بہت سے لوگ یہ دعویٰ کرتے ہوں گے، میں بھی وہ دعویٰ کرتا ہوں اور سچے دل سے کرتا ہوں کہ میں اپنی سوسائٹی کے لیے، اپنے ملک کے لیے بہت کچھ کرنا چاہتا تھا۔ اگرچہ ڈاکٹر بھی اپنے رول میں بہت بڑا کام کر رہے ہوتے ہیں، اور شاید ہم اس کا کسی طرح وہ کر بھی نہیں سکتے، بدلہ بھی نہیں دے سکتے، لیکن مجھے لگتا تھا کہ اگر میں
کوئی انتظامی عہدے پہ پہنچ سکوں تو شاید میرا لینڈسکیپ بڑا ہو جائے اور میں زیادہ لوگوں کو فائدہ پہنچا سکوں. تو یہ وہ ایک موٹیویشن تھی جس نے مجھے بھی آمادہ کیا کہ میں مقابلے کے امتحان میں بیٹھ سکوں. یہ نہیں ہے کہ ڈاکٹرز بہت زیادہ تعداد میں سی ایس ایس کی طرف آتے تھے اس زمانے میں, بلکہ یوں تھا کہ چونکہ یہ اچھے طالب علم ہمیشہ رہا کرتے تھے تو جب ایگزامز ہوتے تھے اگرچہ ان کا تناسب کم ہوتا تھا امیدواروں میں, لیکن رزلٹس کی جب بات ہوتی تھی تو پھر وہ اس میں نظر آتا تھا کہ یہ اچھا پرفارم کر کے سامنے آ جاتے تھے. قانون میں کیوں میں آگے پڑھتا رہا؟ قانون میں اس لیے پڑھا کہ جب میں نے سی ایس ایس کر لیا تو میں سب ڈویژنل میجسٹریٹ بنا اسلام آباد میں, اسسٹنٹ کمشنر, اور اس کی ایک عدالت ہوتی ہے اور اس کے لیے ضروری نہیں ہے کہ آپ لا کے گریجویٹ ہوں. وکلاء آپ کے سامنے قانون پیش کرتے ہیں, باقی گواہان اور مدعی اور سارے لوگ سامنے آتے ہیں اور آپ پھر فیصلہ سناتے ہیں. لیکن میری خواہش تھی کہ میں جو فیصلہ کروں وہ کسی بھی قسم کی غلطی سے مبرہ ہو, بڑا انفارم ڈیسیجن ہو, اور قانون بجائے کہ مجھے وکلاء بتائیں میں نے بھی پڑھ رکھا ہو. اس زمانے میں میں نے قانون کا مطالعہ کرنا شروع کر دیا اور پھر اس کے امتحان بھی دینے شروع کر دیے, اور وہ پھر سلسلہ بڑھتا گیا. اور چونکہ ہم سب کو جو لوگ قائد اعظم محمد علی جناح سے صحیح معنوں میں عقیدت رکھتے ہیں, وہ شاید ان کا رستہ بھی جس حد تک ممکن ہو اڈاپٹ کرنا چاہتے ہیں, تو پھر ان دنوں میرے میں یہ خواہش بیدار ہوئی کہ میں بھی ان کے نقش قدم پہ چلتا ہوا لنکن ان جاؤں اور بار ایٹ لا کروں. تو وہ اس طرح سے وہ بار ایٹ لا بھی پھر ایک اگلی سٹیج پہ ہو گیا. تاریخ پہ اس لیے میں نے ماسٹرز کر لیا کہ میں ایک زمانے میں تقریباً تمام انگریزی اخبارات میں لکھنا شروع ہو گیا بڑی کم عمری میں ہی. لیکن جب میں باہر گیا اور میں ان لوگوں کے ساتھ پڑھ رہا تھا جو پوری دنیا سے بار ایٹ لا کرنے آئے ہوئے تھے, تو جب بھی میں کوئی بات کرتا تھا کرنٹ افیئرز پہ یا تاریخ پہ تو وہ مجھ سے پوچھتے تھے کہ تم تو ڈاکٹر ہو یا اب قانون کے طالب علم ہو, تمہاری بات کی کیا ویلیو, تمہارے پاس کیا سند ہے کہ تم ایک مستند بات کر رہے ہو, تمہارے پاس کیا حوالہ ہے. تو پھر مجھے محسوس ہوا کہ بیرونی دنیا میں ایک وہ جیک آف آل ٹریڈ نہیں چل سکتا, جو ایونچولی شاید میں بن بھی گیا. تو میں نے اس حوالے سے پھر ماسٹرز کیا ہسٹری میں, تاکہ اگر کوئی مجھ سے پوچھے کہ تم لکھتے ہو تو کیا تمہارے پاس سند ہے لکھنے کی, تو میں نے وہ بھی ایک معاملہ جو ہے اس کو بھی گزار لیا. ڈاکٹر صاحب, جو ہماری اسکول تعلیم کا موجودہ معیار ہے جس میں آئی ایم ان نو پوزیشن ٹو ویریفائی, لیکن ایک رپورٹ آتی ہے اینول اسٹیٹس آف ایجوکیشن رپورٹ, وہ پچھلے کوئی 15 سال سے آ رہی ہے. وہاں بتایا جاتا ہے مختلف اضلاع میں سروے کر کے, سندھ میں, بلوچستان میں, پنجاب میں, کہ 10 برس کی عمر کا بچہ جسے پرائمری تک کی تعلیم پا لینی چاہیے, اور پرائمری تک کی تعلیم لٹریسی کی بیسک سکلز ہی ہوتی ہیں, پڑھنا آ جائے, لکھنا آ جائے, بیسک ارتھمیٹک آ جائے, یہی ہے. تو بتایا گیا ہے کہ 70% of the Pakistani children beyond the age of 10, just around 10 or a little above 10, can't read a text and cannot comprehend. کیا آپ ہمارے اسکول تعلیم کے معیار سے مطمئن ہیں؟ کیسے کوئی ذی ہوش آدمی اسٹیٹ آف افیئرز جو اس وقت ہیں ان سے مطمئن ہو سکتا ہے؟ اور ہمیں لایا بھی اسی لیے گیا ہے, اور حکومت وقت نے اس کو اپنی ترجیح بھی اسی لیے قرار دینا شروع کیا ہے کہ صورتحال کم و بیش یہی ہے جو آپ بیان کر رہے ہیں, کہ نہ صرف تعلیمی اداروں کی کمی ہے, نہ صرف تعلیمی اداروں میں جانے والوں کی کمی ہے, بلکہ وہاں سے جو لوگ نکل رہے ہیں یا جو اس وقت زیر تعلیم ہیں ان کا کچھ بگاڑ بھی نہیں پا رہے تعلیمی ادارے. اس میں قصور ہمارا ہی ہوگا, ہمارے اساتذہ کا ہوگا, ہمارے نصاب میں خامیاں ہو سکتی ہیں, ہمارے طریقہ کار میں خامیاں ہو سکتی ہیں, لیکن صورتحال اتنی ہی الارمنگ ہے جتنی آپ نے بتائی. اب اس کو ایڈریس کرنا پڑے گا, جو ہے سو ہے, اب آگے کیا کرنا ہے؟ آگے کیا کرنا؟ تو دیکھیے اس کو 2 طرح سے ایڈریس کیا جائے گا. ایک تو ہے کچھ شارٹ ٹرم میئرز لینی پڑیں گی اور کچھ ہوں گی لانگ ٹرم میئرز لینا پڑیں گی. شارٹ ٹرم میئرز کی اگر بات کریں تو اگر میں آپ کو یہ بتاؤں کہ گرمیوں کے دن ہیں, گرمیوں کی چھٹیاں ہیں, لیکن ہم نے بہت سی جگہوں پہ صبح 7 سے لے کے 10 بجے تک پرائمری لیول کے بچوں کو بلانا شروع کر دیا ہے, کیونکہ ہم چاہتے ہیں کہ عام دنوں میں چونکہ اسکول کے اپنے پریشرز ہوتے ہیں, اپنی مصروفیات ہوتی ہیں, تو یہ جو 2-3 مہینے ہمیں مل رہے ہیں اور یہ جو خامی پوائنٹ آؤٹ ہوئی ہے کہ نہ وہ پڑھ سکتے ہیں نہ بنیادی ریاضی کر سکتے ہیں, تو ایٹ لیسٹ
ان کو کچھ ہیلپ مل جائے, کچھ اسسٹنس مل جائے. لیکن معاملہ اس سے کہیں بڑا ہے. اس میں دو طریقے ہو سکتے تھے اس کو ایڈریس کرنے کے. ایک تو پالیسی لیول, یعنی ایک جامع پالیسی بننی چاہیے اور جس میں دیکھنا چاہیے کہاں کہاں پہ کمی ہے. میں نے پہلے بھی عرض کیا, ان میں سے ایک یہ بھی پہلو ہے کہ تعلیمی ادارے کم ہونا ایک مسئلہ ہے, لیکن تعلیمی اداروں میں پڑھائی جو تعلیم دی جا رہی ہے اس کا کیا سٹیٹس ہے. تو اس حوالے سے میں نے جیسے عرض کیا کہ ایجوکیشن سیکٹر ماسٹر پلان ہم بنا رہے ہیں, ہم دیکھ رہے ہیں کہ کیوں ایسا ہو رہا ہے کہ ہمارے ٹیچرز پڑھا نہیں پا رہے. کیا ٹیچرز میں کوئی کمی ہے, کیا نصاب میں کوئی کمی ہے, کیا امتحانات کے نظام میں کوئی کمی ہے, کیا انسینٹیو سسٹم میں کوئی کمی ہے. تربیت کا جو ایک پہلو شاید نظام تعلیم میں سے بھی منہا ہو گئے, لیکن گھر میں بھی منہا ہو چکا ہے. گھر کے معاملات میں سے بھی کتنے والدین ہیں جو آج بچے کے ساتھ بیٹھتے ہیں اور اسے بتاتے ہیں کہ استاد اس کے لیے کیا اہمیت رکھتا ہے, اس کا کہا کتنا اہمیت رکھتا ہے. آج تو آپ جانتے ہیں کہ معاملہ یہاں پہ ہے کہ بڑے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ بچہ سمجھتا ہے کہ استاد اس کے لیے ایک سروس پرووائڈر ہے. جیسے اس کے گھر پہ ایک عدد مالی موجود ہے, ایک عدد ڈرائیور موجود ہے, ایک عدد باورچی ہے, اسی طرح ایک عدد استاد بھی ہے جو اس کی تعلیمی معاملات کو دیکھتا ہے. تو یہ معاملہ تو اب اسکول کے دیکھنے کا نہیں ہے نا, یہ گھر سے لے کے چلنے کا معاملہ ہے. لیکن بہرحال ہم بھی اپنی کوشش کر رہے ہیں, اسٹیک ہولڈرز کے ساتھ بھی بات کر رہے ہیں, آگے بھی کریں گے. آپ جیسے جو دانشور لوگ ہیں ان کے پاس بھی آئیں گے, اور میں وہ بھی اس پہلو پہ بھی یقیناً آپ نے بات کرنا ہوگی کہ تربیت کا پہلو جو گھر پہ اب نہیں دی جاتی وہ اسکول سے بھی منہا ہو گیا. آپ مجھ سے کسی محفل میں گفتگو کر لیجئے, اور میں بہت سی میٹنگز میں ایسے شریک بھی ہوا جہاں ساری گفتگو تعلیم کے گرد گھومتی ہے. اسکول پرفارم کیوں نہیں کر رہے, ایجوکیشن نمبرز کیوں برے ہیں, رزلٹس اچھے کیوں نہیں آتے. کم لوگ ہیں جو ہمارا گریبان اس بات پہ پکڑیں کہ تربیت کیوں نہیں ہو رہی اسکول کے نظام میں سے. سیوک ایجوکیشن کوئی بھی نام دے لیجئے, ایتھکس آپ کہہ لیں. میں جن والدین سے جو آپ کی طرف سے میری طرف سے اس ایشو پہ سینسٹیو ہیں بات کرتا ہوں, وہ ایک تو یہ کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ پرائمری کے بچوں کا نصاب ہیوی بہت ہے, بہت زیادہ چیزیں اس میں ایسی ٹھونس دی گئی ہیں جو چھوٹے بچوں کے ذہن کے لیے بوجھ ہیں. اور بہت سی ایسی چیزیں جب میں پرائمری اسکول میں پڑھتا تھا, اور آپ نے بالکل بجا فرمایا, سرکاری اسکول میں ارلی 70s میں, تو ایک سڑک پہ جاتا ہوا کوئی بھی تعلیم یافتہ آدمی بھی آپ کو روک کے پوچھ لیتا تھا کہ آپ کس درجے میں پڑھتے ہیں, اور کوئی جملہ بتا کے کہتا تھا کہ اچھا اس کا ترجمہ کیجیے, اور اگر آپ نے ٹھیک بتا دیا تو آپ کو تھپکی دی, اور اگر نہیں بتا پائے تو کچھ سمجھایا. بچے جو ہیں وہ ایک شہر کی, ایک ملک کی, ایک قوم کی اجتماعی امانت بھی تو ہے نا. بالکل صحیح بات ہے. ہماری جو سینس آف بلانگنگ کمزور ہوئی ہے, جس میں وہ صرف بچوں کے ضمن میں نہیں ہے کہ بچے احترام نہیں کر رہے, یہ بیگانگی دو طرفہ. یہ کچھ اسی طرح کی صورتحال ہے جو میں نے شروع میں کہا تھا کہ اگر آپ بچے کو اسکول میں لانا چاہ رہے ہیں تو پھر آپ کو انشور کرنا پڑے گا کہ اسکول میں کوالٹی ایجوکیشن ملے, اور والدین کو پتا ہو کہ پریمیم اٹیچ ہو گیا ہے بچے کو ورک شاپ سے نکال کے اسکول میں بھیجنے سے. کچھ اسی طرح کے معاملات ہیں. اگر اس طرح دیکھا جائے, اگر مدرسوں کو یہ اعتماد ہو جائے کہ اسٹیٹ جب ان کے ساتھ کام کرے گی تو ان کے لیے ایک ون ون سچویشن کریٹ ہوگی. اسٹیٹ اپنا جو دیکھنا چاہتی ہے آ کے دیکھ لے, طلبہ کی تعداد, طلبہ کن حالات میں رہتے ہیں, کیا پڑھایا جا رہا ہے, اور اس میں ہمیں اسسٹ کرنا شروع کر دے. ہمارے جو اس وقت وہاں پہ عالم پڑھا رہے ہوتے ہیں ان کو ٹیچرز ٹریننگ دینا شروع کر دے, ان کو اپنے کسی پے رول پہ لے آئے, کمپیوٹر کی تعلیم دینا شروع کر دیں, سائنس کا رستہ بیچ میں بنائے, تو یقین مانیے وہ لوگ کم از کم ایسا نہیں سوچتے کہ وہ یہ کام نہیں کرنا چاہتے. صرف طریقہ کار میں اگر ہم دونوں جو سائڈز ہیں وہ بیٹھ جائیں تو وہ لوگ بھی مین سٹریم کرنا چاہتے ہیں. وہ بھی چاہتے ہیں کہ ان کے جو تعلیمی نظام سے بچے پڑھ کے نکل رہے ہیں وہ اچھے روزگار کو پا سکیں, اچھی جگہوں پہ فائز ہو سکیں. تو میرا خیال ہے آپ صحیح اس کی نشاندہی کر رہے ہیں کہ اس پہلو پہ توجہ دینے کی بھی ضرورت ہے, اور کیا بھی جا سکتا ہے جس طرح میں کچھ نکات پہ بات کر چکا. بجا فرمایا آپ نے. ظاہر ہے کوئی پروفائلنگ تو نہیں کی جا سکتی, کسی بھی شعبے میں تمام لوگ برے تو نہیں ہوتے. صحیح بات ہے. اور سب اچھے بھی نہیں ہوتے. ہمارے پاس آپ نے, میں نے, ہم نے, آپ نے بھی اسی طرح کا نظام تعلیم مشاہدہ خود کیا ہے
انٹرنیشنل اسٹینڈرڈ یہ ہے کہ پرائمری اسکول کے بچے کے گھر سے 1 کلومیٹر کے فاصلے پہ ایک اسکول ہونا چاہیے، اور ہمیں انتظار نہیں کرنا چاہیے کہ فلاں صاحب جن کے پاس اتنا سرمایہ ہے کہ وہ اپنے بچے کو ان اسکولوں کالجوں میں بھیج سکیں۔ اس وقت مڈل کلاس اور اپر مڈل کلاس کے والدین پریشان ہیں کہ بچوں کی جو فیسیں ہیں، ایسے اسکول جن پہ وہ اعتماد کر سکیں کہ یہاں سے بچے پڑھ جائیں تو کچھ کہیں پہنچ جائیں گے، مشکل ہو رہی ہیں۔ ایجوکیشن کی اہمیت سے کوئی انکاری نہیں ہے، لیکن دیکھنا یہ ہے کہ جو کال ہے وہ عمل میں ڈھل رہا ہے کہ نہیں۔ تو ماضی میں تو میں یہی دیکھتا رہا کہ ایجوکیشن کو اس کا ڈیو رول کبھی بھی نہیں ملا، فنڈز نہیں ملے، اس کی اہمیت کو نہیں جانا گیا۔ اور جب آپ نے اس پہلو کو نیگلیکٹ کرنا شروع کیا تو آج صورتحال یہ ہے کہ پنجاب میں ٹیچرز کی 1/3 نشستیں خالی ہیں۔ جب ہم نے یہ چارج سنبھالا اس گورنمنٹ نے، 1,17,000 ٹیچرز کی کمی ہے۔ تو جو موجودہ اسکول ہیں نہ تو وہ کوالٹی دے رہے ہیں، نہ ان میں اساتذہ موجود ہیں، نہ ہی ان کی دیگر ضروریات اسکولوں کی، ٹوائلٹ کی، چار دیواری کی، پنکھے کی، اچھے فرنیچر کی پوری کی جا رہی ہے۔ تو اس ایک سینیریو میں نیا اسکول بنانا بہتر ہوگا یا کسی اور سٹیج پہ تک اس کو ہمیں موقوف کرنا پڑے گا؟ پہلی تو یہ بات کیا جائے۔ اگر یہی ہے کہ اسٹیٹ ہر جگہ نہیں پہنچ سکتی، اتنے لاکھ اساتذہ کی کمی ہے، تو کیا کوئی آؤٹ آف باکس سلوشن ہو سکتا ہے؟ اور آپ کو یہ جان کے خوشی ہوگی کہ ہم 2-3 بڑے پروجیکٹس لے کے آئے ہیں جس کے ذریعے ہمیں امید ہے کہ ہم جب یہ 5 سالہ پلان ختم ہو جائے گا تو جہاں جہاں اسکول کی ضرورت ہوگی وہاں اسکول میں اسکول بن چکا ہوگا۔ اور ٹیچر کی کمی جو میں آپ کو 1.25 لاکھ تک میں نے گنوائی، وہ تو ہم نے 1 سے 2 سال کا پیریڈ رکھا ہے، یعنی اگلے 1 سے 2 سال تک ہم نے ٹیچرز کی کمی پوری کر دینی ہے آؤٹ آف باکس طریقوں سے۔ اب آؤٹ آف باکس طریقوں پہ یقیناً آپ جاننا چاہیں گے آؤٹ آف باکس طریقے کیا ہیں۔ جیسے ہم لوگوں نے، جب میں کہتا ہوں ہم تو اس سے مراد یہ ہوتی ہے کہ وزیر اعلیٰ، وزیر تعلیم اور پھر پوری ان کی ٹیم، ہم لوگوں نے یہ ریئلائز کیا کہ جہاں ایک طرف ٹیچرز نہیں ہیں، ٹیچرز کی ضرورت ہے، بچے انتظار کر رہے ہیں کہ ان کو ٹیچرز آ کے پڑھائیں، وہاں پہ یوتھ جو ہے ڈگریاں لے کے گریجویٹس، ماسٹرز، ایون پی ایچ ڈیز، ایم فلز موجود ہیں اور ان کو نوکریاں نہیں مل رہی۔ تو کیا کوئی ایسا سلسلہ نہیں بنایا جا سکتا کہ میل کرا دیا جائے، ون ون سچویشن کریٹ کر دی جائے؟ تو پرائمری سکولز 2 طرح کے ہم نے کلاسیفائی کیا ہے۔ ایک وہ ہیں جو اچھا پرفارم کر رہے ہیں، اور 14,000 کے قریب وہ ہیں جس میں یا تو بچے کم ہیں یا اساتذہ پورے نہیں ہیں۔ تو یہاں پہ ہم نے سوچا ایک گنجائش ہے کہ وہ جو بچے بے روزگار پھر رہے ہیں، ماسٹرز اور گریجویٹس والے، تو ہم نے اسکیم اناؤنس کی ہے کہ کوئی سے 3 بچے، پڑھے لکھے بچے جنہوں نے کم از کم گریجویشن کر رکھی ہو، آپ اس میں ملیں۔ ان میں سے کسی کا اگر تعلیم کا، پڑھانے کا تجربہ بھی ہے، 2-3 سال کسی جگہ پڑھایا ہے، تو وہ 3 بچے ٹیم بنا کے ہمارے پاس آئیں، ہمیں اپلائی کریں تو ہم اسکول ان کو دے دیں گے، کچھ بنیادی ٹریننگ ان کی کروا دیں گے اور اسکول ان کو دے دیں گے، اور بچوں کی فیسیں جو ہمارا خرچہ بچوں پہ اپنے اسکولوں پہ آتا ہے وہ پیسے ان بچوں کو ادا کرنا شروع کریں گے۔ تو ایک طرف کیا ہوگا کہ اسکولوں میں کمی دور ہو گئی ٹیچرز کی، دوسری طرف ٹیچرز جو ہیں وہ ہم نے اپنے نوجوانوں میں سے، بے روزگار افراد میں سے اٹھا لیے، اور تیسری طرف ہمیں یہ بھی امید ہے کہ اس طرح کے بچے ایک تو خود چونکہ ماڈرن ایجوکیشن سے گزرے ہوں گے، دوسرا چونکہ انہوں نے تھوڑی بہت بے روزگاری بھی دیکھ رکھی ہوگی، اور ایک ویسے بھی نوجوانوں میں ایک رمق ہوتا ہے، ایک شوق ہوتا ہے، جی ہمارے انرجی ہوتی ہے، جی بطور مدرس اور بطور منتظم ان اسکولوں کے وہ بہت سودمند ثابت ہوں گے۔ ڈاکٹر صاحب آپ نے جو تعلیم میں انیشیٹیوز لیے ان میں ایک بہت خوشگوار انکلوسیو انیشیٹو آپ نے ساؤتھ پنجاب میں بھی لیا، ابھی آپ اس پہ کام کر رہے ہیں۔ آپ جو ٹرانسجینڈر کو تعلیم کے اس میں لے کے آئے ہیں، کچھ اس کی تفصیل؟ ہم نے اس کا صحیح معنوں میں ادراک کرنا شروع کیا تو ہمیں اندازہ ہوا کہ جس دن اسکول کے دروازے ان پہ کھل گئے نا، تو شاید چند سالوں میں پوری چین درست ہو جائے۔ تو ہم نے پہلے، جیسے آپ نے عرض کیا کہ میں جنوبی پنجاب کا سیکٹری تعلیم تھا، وہاں پہ 3 ڈویژنز ہیں، بھالپور، ملتان اور ڈیرہ غازی خان۔ ہم نے تینوں ڈویژنل ہیڈ کوارٹرز میں ٹرانسجینڈرز کی تعلیم، ان کے اسکول شروع کر دیے۔
جو اسکول موجود تھے شام کو انہیں ٹرانسجینڈرز ایجوکیشن کے لیے استعمال کرنا شروع کر دیا. اور شروع میں تو خواجہ سرا کم آیا کرتے تھے, آج تو اگر آپ ان اسکولوں میں جائیں تو ہر اسکول بھرا ہوا ہے, ہر اسکول کی ہر کلاس بھری ہوئی ہے. اور ٹرانسجینڈرز جن کو پتہ چلا کہ اب ان کے لیے باعزت روزگار کمانا, پڑھنا, ہنر سیکھنا, ان سب کے دروازے کھل گئے ہیں, تو وہ اب ہمارے پاس آ رہے ہیں. اور آپ کو بڑی یہ خوشی ہوگی جان کے کہ ہماری پہلی کلاس جب, کیونکہ یہ 3 سال پہلے شروع کیا گیا تھا, ہماری پہلی کلاس نے جب FA/FSC کر لی تو آج کے دن میں وہ 5 کے 5 لوگ یونیورسٹیوں میں پڑھتے ہیں. یعنی 5 خواجہ سرا اس وقت یونیورسٹیوں میں پڑھ رہے ہیں جنہوں نے ہمارے سسٹم سے ایجوکیشن حاصل کی. جب وہ منصوبہ میں نے یہاں پہ میڈم مریم نواز شریف صاحبہ کو دکھایا تو ایک لمحہ لگا ہوگا کہ انہوں نے کہا کہ یہ پورے پنجاب کے لیے کیوں نہیں ہو سکتا, اور ہم نے بتایا ہو سکتا ہے. تو اب یہ آج کل ان گرمیوں کی چھٹیوں کے بعد پورے پنجاب کے ہر ڈویژن میں ٹرانسجینڈر اسکول ہوں گے, جہاں نہ صرف وہ پڑھیں گے بلکہ ہم انہیں جتنے جملہ اخراجات ہوتے ہیں, ان کی یونیفارم, کتابیں, بیگز, سو مچ سو کہ ان کے آنے جانے کا خرچہ, تاکہ وہ جڑے رہیں, سو مچ سو کہ ان کو اس پہ مشاہرہ بھی, وظیفہ بھی, تاکہ وہ ان کو ویلیو محسوس ہو. تعلیم بارگاہ کا کوئی منصوبہ آپ کے ذہن میں بن رہا ہے, خاص طور پہ ایسی صورت میں کہ ہمارے پاس گریجویٹ بے روزگار بڑی تعداد میں موجود ہے؟ جو صحیح معنوں میں تو ابھی تک کوئی پروجیکٹ کنسیپشن کے فیز سے آگے نہیں بڑھا. ایک پہلو البتہ ایڈریس ہونا شروع ہو گیا. تعلیم بالغ کے بھی 2 اگر سیگمنٹس کر لیے جائیں, ایک وہ ہیں جو تعلیم کے علم کے ایج سے ہی آگے چلے گئے, اور ایک وہ ہیں جو اپنی ایج اپروپریٹ کلاس سے آگے چلے گئے. یعنی وہ 20 سال کا ہے, اس کو 10ویں میں ہونا چاہیے تھا یا 12ویں میں ہونا چاہیے تھا, وہ اب کسی کلاس میں نہیں ہے. تو پہلا سیگمنٹ جو ہے, یہ جو جس کو 20 سال کی عمر میں کہہ رہا ہوں کہ بھی وہ تعلیم سے جوڑا جا سکتا ہے, اس کے لیے ہم نے صبح 9 اسکول متعارف کروا دیے ہیں پورے پنجاب میں. اگین وزیر اعلیٰ نے اپروو کیا ہے, ہر ڈسٹرکٹ میں ایک صبح 9 اسکول کھلے گا. یہ اسکول کیا ہے کہ وہ جو بالغ حضرات ہیں جو پڑھ نہیں سکے اور اب ملازمتیں کرتے ہیں, نوکریاں کرتے ہیں, ورک شاپ پہ, ہوٹل پہ, فارمیسی میں, دکان میں, وہ کدھر جائیں اگر تعلیم حاصل کرنا ہی چاہیں. تو صبح صبح اگر ایک اسکول لگا دیا جائے جس میں وہ اپنی تعلیم حاصل کریں, اس کے بعد ہمارے ہاں عام طور پہ مارکیٹیں اور تمام ورک پلیسز 10-11 بجے کے بعد کھلنا شروع ہوتی ہیں. اور وہ اس زمانے میں ہم کافی نواب واقع ہوئے. جی بہت سی جگہوں پہ اللہ تعالیٰ نے ہم پہ کرم بھی کیا ہے, اس میں سے ایک یہ بھی ہے. تو ہمارے اب یہ بھی جنوبی پنجاب سے سلسلہ شروع ہوا تھا 11 ضلعوں سے, اور اس دفعہ وزیر اعلیٰ نے کہا ہے ہر جگہ یہ اسکولز اویلیبل ہونے چاہیے جہاں بالغ حضرات صبح پڑھیں اور اس کے بعد اپنی جاب پہ, اپنے کام کی جگہ پہ چلے جائیں. تو دوسرے پہلو کو توجہ دینے کی ضرورت ہے کہ جو اس سے اگلے لوگ ہیں انشاءاللہ تعالیٰ اس کے لیے بھی کچھ نہ کچھ کریں گے. آپ نے نشاندہی کر دی. آپ کا ایک بہت ہی اہم انیشیٹو جو ہے میں نے جنوبی پنجاب میں بھی دیکھا, اور اب آل پنجاب لیول پہ وہ کیا جا رہا ہے, اسکول میں بچوں کی کونسلز جس پہ وہ امیدوار بھی ہیں, وہ ووٹ بھی ڈالتے ہیں. اس سے بہتر کوئی اور اچھی بات ہو نہیں سکتی. ہم اپنے نوجوانوں کو سیاسی تربیت سے محروم کر کے یہ سمجھیں کہ وہ بیٹھے بٹھائے اسٹیٹس مین بن جائیں گے, یہ کیسے ہوئے گا؟ دونوں سطحیں جو ہیں, ایک اسکول کی سطح ہے, ایک کالج کی سطح ہے, دونوں کی الیکشنوں کی ضروریات مختلف ہیں. بالکل, دونوں کی سطح پہ ڈیفرنٹ سکلز ہیں جو ہم نے پہنچانے ہیں. اسکول کی سطح پہ ہمارا کام یہ ہے, میں ناظرین کو بتاتا چلوں کہ پورے پنجاب میں جنرل الیکشنز کے طرز پہ حال ہی میں الیکشن ہوئے, جس میں الیکشن ہر اسکول میں الیکشن کمشنر بھی تھا, الیکشن ٹرائبیونل بھی تھا, امیدواران بھی تھے, بیلٹ پیپرز بھی چھپے, پھر الیکشن ڈے تھا, کیمپینز چلی, اور جس طرح آپ نے بتایا انمٹ سیاہی, اور پھر وہ جس طرح ووٹ ڈالے جاتے ہیں, پھر نتائج کا اعلان ہوا, پھر حلف اٹھائے گئے. تو ہم نے پوری وہ ایکسرسائز جو شاید بہت سے بڑے لوگ بھی نہیں کرتے, ان بچوں کے ذریعے کروا دی تاکہ وہ لیڈرشپ سیکھیں, تاکہ وہ کمیونیکیشن سیکھیں, تاکہ وہ ٹالرنس سیکھیں, تاکہ وہ ہارنا سیکھیں, تاکہ وہ جیت کو وقار کے ساتھ منانا سیکھیں, تاکہ وہ ٹیم بلڈنگ سیکھیں, خود اعتمادی سیکھیں, اپنے مسائل کو خود حل کرنا سیکھیں. تو یہ تھا وہ سارا کام جو اسکول کی سطح پہ سکھانا ضروری تھا, اور ہم نہیں سکھایا کرتے تھے. ہم نے سالوں کی غلطی کو درست کر دیا, یہ کمی کو دور کر دیا. اب اگلی سطح ہے, اب اگلی سطح ہے کالجز کی سطح پہ. دیکھیں آپ جہاں اس بات کا اعتراف کر رہے ہیں کہ موجود نہیں ہے اور ہونا چاہیے تھا یونینز کو, آپ کو یہ بھی تو ماننا پڑے گا نا کہ یونینز میں بھی کچھ قباحتیں آ گئی تھیں جس کا بہانہ بنا کے, میں نہیں سمجھتا کہ وہ اتنی اسٹرانگ ریزنز تھی کہ اس کو لپیٹ ہی دیا جاتا, لیکن کم از کم کچھ اعتراضات ایسے تھے کہ جن کو بہانہ بنا کے اس سسٹم کو لپیٹ دیا گیا.
تو ہم نے اس سسٹم کی ریورسل کی طرف پہلا قدم بڑھا دیا. ہم نے جو سسٹم انٹروڈیوس کروایا ہے کم و بیش اسٹوڈنٹس یونین کا ہی ماڈل ہے, اور ہم اب ثابت کر کے دکھائیں گے کہ نہیں, ہمارے بچے اس قابل ہیں کہ اگر ان پہ رسپانسبلٹی ڈالی گئی ہے پراپر چیک اینڈ بیلنس کے ذریعے, اگر کوئی کمی کوتاہی تھی یونین کے نظام میں آپ دور کر لیتے, 4 لوگ بیٹھتے ساتھ, معاملے کا معائنہ کرتے اور بہتر حل لے کے سامنے آ جاتے, اور ایوولوشن کے ذریعے مزید بہتر ہوتا چلا جاتا. تو شروعات کر دی گئی ہیں, اور ہم یقین ہے ہمیں کہ اب یہ جو اسٹوڈنٹ کونسلز بنی ہیں یہ ایونچولی اسٹوڈنٹس یونین بڑے سطح پہ انٹروڈیوس کروانے کا سبب بنیں گے. پاکستان ٹیلی ویژن کے بہاف پہ اور میں ذاتی حیثیت میں آپ کا بے حد شکر گزار ہوں, اینڈ آئی ہوپ کہ آپ کے ساتھ جو گفتگو ہوئی اس سے جو بھی ہمارے دیکھنے والے ہیں انہیں اور اسٹیک ہولڈرس کو احساس ہوگا کہ تعلیم وہ واحد کنجی ہے, کلید ہے, کی ہے جس سے ہم اپنے روشن مستقبل کا دروازہ کھول سکتے ہیں. اس کے علاوہ کوئی آ کے ہمیں پاکستان میں روشنی اور ترقی اور خوشحالی نہیں دے سکتا. ڈاکٹر صاحب میں آپ کا بہت شکر گزار ہوں آپ کی تعریف کا اور آپ کی رہنمائی کا. ناظرین, یہ تھی ہماری گفتگو معروف منتظم, ماہر تعلیم, ماہر قانون, مورخ اور ڈاکٹر محترم احتشام انور صاحب سے. پاکستان ٹیلی ویژن کے پروگرام صد رنگ سے وجاہت مسعود کو اجازت دیجیے. آئندہ ہفتے آپ کی ملاقات اسی طرح کی کسی ایسی ہی شخصیت سے کروائیں گے. آداب.